अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अंदाज़े बयां गरचे बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। दोस्तों, इस व्लॉग में हम बात करेंगे ट्रैफिक हादसात के ऊपर और बलखुसूस कराची शहर में टैंकर्स माफिया और डंपर माफिया ने जो तबाही मचा रखी है, इसके ऊपर भी हम तफसीलन बात करेंगे। और साथ ही साथ हम आपके सामने कुछ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैट्स रखेंगे और आपको बताएंगे कि ये जो हादसात हो रहे हैं इनकी वजह क्या है और पाकिस्तान किस पोजीशन पर स्टे करता है। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 1.3 मिलियन लोग जो है लुकमा अजल बनते हैं ड्यू टू ट्रैफिक हादसात। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान एशिया में नंबर 1 पर आता है, जहां ट्रैफिक हादसात सबसे ज़्यादा रोनुमा होते हैं। और अगर हम बिलखुसूस कराची की बात करें तो कराची दुनिया में चौथे नंबर पर मौजूद है, जहां सबसे ज़्यादा अमवात ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों या ट्रैफिक हादसात की वजह से रोनुमा होती है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो टैंकर्स माफिया और जो ये डंपर्स माफिया की वजह से कुछ हलाकतें हो रही हैं और आए दिन हमें मीडिया पर कुछ ऐसे दिल खराश वाक़यात को देखने को और सुनने को मिलते हैं कि हम अफसोस करके उसके बाद उसको साइड पर रख देते हैं और अपनी दुनिया की जो डेली की मसरूफियात हैं उसमें दोबारा लग जाते हैं। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद दोस्तों सिर्फ स्टैट्स या बात करना ही नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि हम साथ ही साथ कुछ सॉल्यूशंस भी सजेस्ट करें और ताकि जो हुकाम बाला हैं या सुनने वाले लोग हैं उनको एटलीस्ट पता हो कि किस वजह से ये वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। देखिए, कोई भी हादसा जो होता है, एक हादसा की अगर हम ट्रायंगल बनाएं जिसमें हम जो EHS डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि एक हादसा ऐसे दिनों में नहीं हो जाता है, उसके पीछे बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं, ऐसे नियर मिसेस होते हैं, जिसे बाल बाल बचना कहते हैं आम जुबान में, कि वो इतनी तादाद में नियर मिसेस होते हैं उसके बाद जाके कोई एक्चुअल हादसा पेश आता है। दोस्तों, अगर मैं इस मुल्क का क्योंकि शहरी हूँ और हमारा एक बाय बर्थ इस मुल्क के साथ रिलेशनशिप है, तो हमें बहुत अफसोस होता है जब ऐसे वाक़यात हमारे आसपास के इलाकों में होते हैं। गुज़िश्ता दिनों एक मलीर हाल्ट में एक वाक़या हुआ था जिससे पूरी फैमिली क्रश कर दी गई, और इसी तरह का एक वाक़या इसी रिसेंट डेज़ में हुआ कि एक फैमिली बाइक पे जा रही है और उसकी जो वाइफ है बेचारे शख्स की, उसको रोन दिया टैंकर ने। तो इस तरह के हादसात कोई एक आध नहीं है, हम आए दिनों एक बढ़ता हुआ रुझान नज़र आ रहा है हमें इन चीज़ों में। तो इससे मुतल्लिक मैंने कुछ सजेशन थे या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो तल्ख हकायक हैं जिनको मैं रोशनी डालना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए, किसी मुल्क में ऐसी जो हादसात हैं किन वजूहात की बिना पर होते हैं। तो अगर मैं ट्रायंगल बनाऊँ तो उसकी सबसे पहली बेस में मैं लॉलेसनेस को रखूँगा। जब जिस मुल्क में लाकानूनियत होती है, कानून की बालादस्ती नहीं होती, उस मुल्क का फिर जो हाल है वो अल्टीमेटली इस तरह का बनता है कि इस तरह के हादसात रोनुमा होना शुरू हो जाते हैं। लॉलेसनेस के बाद करप्शन का नंबर आता है। जितनी ज़्यादा लॉलेसनेस होगी उतनी ही ज़्यादा करप्शन फले फूलेगी, और करप्शन के अंदर ही माफियाज जन्म लेते हैं। और माफियाज जब मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, ऐसी फोर्सेस, शैतानी ताकतें इनको मैं कहूँगा, जब ये ज्वाइन होती हैं तो एक बड़ा माफिया बनता है, जिसे हम फादर ऑफ दी फादर्स कह सकते हैं। कि ये जो माफिया होता है ये फिर सबसे ज़्यादा जो मुल्क में या जो अल्टीमेटली जो बेनिफिशरी होता है वो ऐसा माफिया होता है। कमिंग बैक टू दी पॉइंट कि हमें इन चीज़ों को किस तरीके से रिजॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो लॉलेसनेस को ख़त्म करना होगा। दोस्तों, कराची शहर की जो सड़कें हैं इसमें आप बाइक वालों को तो छोड़ दें, पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ प्रॉपर नहीं बने हुए। तजावुज़ात जो है वो आसमान से बातें कर रही, यानी कि आपका शहर जो है दोनों साइड से सड़क जो है ना वो बीच में से रास्ता मांग रही होती है, यानी कि हम रास्तों पे नहीं चलते, हमारा रास्ता हमसे जगह मांग रहा होता है कि भाई थोड़ा सा आप साइड पे हो जाएं और मुझे यानी कि सड़क को गुजरने दे दिया जाए। इतना हमारा जो है ना कराची के अंदर, या आप आम तौर पे हम किसी भी कराची को छोड़ के भी आप मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों को देख लें तो यही सूरत हाल नज़र आती है कि तजावुज़ात इतनी ज़्यादा है कि हमने रास्तों के ऊपर ही अपने कारोबार सजा लिए हैं, अपनी महफिलें लगा ली हैं, रौनकें लगा रखी हैं, लेकिन गुजरने की जगह नहीं है, तो पैसेंजर को गुजरने की जगह नहीं है। इसमें कसूर 100% टैंकर वालों का भी नहीं है।
بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ٹینکر والے نے ایک مرڈر کر دیا یا مار دیا ایک فیملی کو، لیکن آپ اندازہ لگائیں اس شہر میں تھوڑی سی ٹریفک جیم ہو، آپ ایمبولینس گزار کے دکھا دیجئے، ایمبولینس بھی گزرنے میں کافی مسائل ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے لا لیسنس کو ختم کرنا ہوگا کہ کن اداروں نے یا کن لوگوں نے ایسے جو پرمیشنز دیں کہ کچھ آبادیاں بنی، کچھ جو روڈ کے اوپر کاروبار بنے، دکانیں بنی، پلازاز بنے، کس بنیاد پر وہ اجازت دی گئی؟ کیا سروس روڈ رکھنے کی یا پارکنگ دینے کی پلاننگ نہیں کی گئی؟ کیا گرین بیلٹ جو فٹ پاتھ ہوتے ہیں ان کی پلاننگ نہیں کی گئی؟ اور اگر نہیں کی گئی تو کیوں نہیں کی گئی؟ یہ تمام سوالات جو ہیں اس کا جواب دینا ضروری ہوگا اگر ہم نے ایسے حادثات کو روکنا ہے۔ دوسری بات کرتے ہیں ہم کرپشن کی۔ کرپشن آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، آپ کسی ادارے سے بغیر سپیڈ منی کے کام لے کے دکھا دیں آپ سرکاری ادارے سے، یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ آپ جو سننے والے دیکھنے والے لوگ ہیں وہ سب سمجھتے ہیں ان چیزوں کو۔ تو جب تک یہ چیزیں ریزولو نہیں ہوں گی، آپ اس ملک کے اندر قانونیت نہیں لے کے آئیں گے اور جو کرپشن کا خاتمہ نہیں کریں گے، مافیا کو پھلنے پھولنے نہیں دیں گے، تو گوڈ فادرز نہیں بنیں گے اور ملک کے اندر امن بھی ہوگا، اور روڈ کراسنگ کرتے ہوئے زیبرا کراسنگ کی پابندیاں بھی کی جائیں گی، بائک چلانے والوں کے لیے علیحدہ راستے بھی ہوں گے، یا پبلک ٹرانسپورٹ اتنی اچھی ہوگی کہ لوگ اپنا یہ جو شیطانی سواری ہے اس کے اوپر بیٹھنا فیملی کے ساتھ جو ہے گوارا نہیں کریں گے، کوشش کریں گے کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ کو یوز کرتے ہوئے ایک اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ تو دوستو یہ تو تھی ایک ٹریفک کے حوالے سے میری چھوٹی سی ایک سجیشن کہ جس میں میں نے سولوشنز بھی رکھے ہیں آپ کے سامنے، اور جو اس آئس برگ کا مین کاز ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ دوستوں میں اپنی پرسنل لائف سے بھی آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ جب میں انٹرپرینورشپ، میں نے آئی بی ایس سے ایک سرٹیفکیشن کی تھی، اس کے بعد میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا۔ ایس سی سی پی پاکستان کا ادارہ ہے، کسٹمز سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، ایف بی آر سے واسطہ پڑتا ہے، تو میرا ان تمام اداروں سے ڈیٹیلڈ واسطہ پڑا، اور میں نے بہت ہی، کیونکہ میرا ان سے واسطہ پڑ رہا تھا، میں نے کمپنیز کو رجسٹر کرانا تھا، اور اس کے ساتھ ٹیکسیشن کے معاملات، یا جس کو ہم کسٹم میں رجسٹریشن کراتے ہیں، وی بوک اس زمانے میں ایک آئی ڈی ہوتی تھی، وہ لینے کے لیے بھی مجھے ایک کہتے ہیں طویل ترین انتظار کرنا پڑا اور بار بار چکر لگانے پڑے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس چیز کو نہیں سمجھتا تھا کہ اس ملک میں بغیر پیسے کے کام نہیں ہوتا ہے۔ اور میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ بتاتا ہوں، جب میں ڈیلی بیس پہ جا رہا تھا اور میرے کام میں پروگریس نہیں ہو رہی تھی، میری فائل آگے نہیں بڑھتی تھی، تو میں نے اپنے ایک بہت اچھے دوست سے رابطہ کیا۔ میں نے کہا یار تمہارے جو فیملی میں ایک شخص ہیں جو بلوچستان ایف آئی اے کا ایک اچھے عہدے پر موجود تھے، تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ یار تو ایک کام کر، یار ذرا بات تو کر، کیا وجہ ہے؟ میرے فارمز بھی پورے ہیں اور تمام میں نے جو اس کی پری ریکویزٹس ہیں وہ ساری پوری کی ہیں، اور پھر بھی جو ہے نا کیوں نہیں یہ کام ہو رہا ہے؟ اور وی بک آئی ڈی کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اور بزنسز کو تو ترجیح دینی چاہیے، فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ جلد از جلد جو ہے اس کو آپریٹ کیا جائے، تاکہ ملک سے یہ جو غربت اور ڈنکی ونکی لگنے کے جو چانسز ہیں یہ ختم ہو۔ تو میں آپ کو دلچسپ واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے اپنے جو ریلیٹو تھے ان کا مجھے نمبر دیا۔ جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا 5,000 مجھ سے لے لیتے اور اس کو دے دو۔ میں نے کہا اس نے تو مجھ سے مانگے بھی نہیں ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی پاورفل پوزیشن پہ ہونے والا آدمی اور مشورہ جو دے رہا ہے، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ملک کے جو کرتا دھرتا ہے یا جن کے ہاتھوں میں کمان ہے اس ملک کی، ان کی اپنی جو طرز کہہ لیں کہ جو ڈیلی بیسس کے جو امور ہیں ان کو ڈیل کرنے کا ٹول کیا ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سینیریوز تھے، اور اس کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آ گئی کہ جو اس ملک کی جو مسائل کی جڑ ہے نا وہ کرپشن ہے۔ کرپشن کس سے پیدا ہوئی ہے؟ وہ لا لیسنس سے پیدا ہوئی ہے۔ جب قانون نہیں ہوگا تو کرپشن پھلے پھولے گی۔ دوسری بات دوستوں میں نے کہی کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، اور جتنا ملک بلوچستان کے لوگوں کو پسند ہے، جتنا ملک کے پی کے لوگوں کو پسند ہے، اتنا ہی ملک ہم کراچی والوں کو بھی پسند ہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کنٹری کے اندر پیس ہو، پروسپیرٹی ہو، اور جو ایک نفرتوں کا ایک سلسلہ ہے وہ ختم ہو، دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو
اس اسپیشلی میں بلوچستان کی بات کروں گا، جو ہمارے ذہن میں سوالات آتے ہیں اور ان کے کچھ سلوشنز آتے ہیں، ان کے متعلق میں آپ سے تفصیلاً اس ویڈیو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے دیکھیے ہمیں ایز اے کنٹری دیکھنا ہوگا کہ ہماری جو اسٹرینتھس ہیں وہ کیا ہیں، ہماری ویکنیسز کیا ہیں، اور ہمارے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں وہ کون سے ہیں، اینیمی کنٹریز کون سے ہیں. ہم ان چیزوں پہ بڑا اسپیسیفک ہونا پڑے گا. اور سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے، آپ جب کوئی گھر کی چار دیواری بنائی جاتی ہے تو اس کو محفوظ بنایا جاتا ہے. اس چار دیواری کو محفوظ بنانے کے لیے وہاں پر پہرے دار بھی کھڑا کیا جاتا ہے. اور جب پہرے دار کھڑا کیا جاتا ہے تو اس کی ایک اکاؤنٹیبلٹی اور اس سسٹم کے تحت کھڑا کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ جو ہے نا گھر کے اندر کے جو معاملات ہیں ان کو توجہ دیتے ہیں اور اس کے لیے پولیسنگ کرتے ہیں اور قانون سازی کرتے ہیں. دوستو، ہمارے جو مشرقی ملک ہے، ہماری مشرقی سائڈ پہ جو ہمارا درینہ دشمن کہہ سکتے ہیں کہ اب 1948-47 کے بعد سے ہی ایک طویل قسم کی جنگیں لڑی گئی ہیں مشرقی ہمسائے کے ساتھ، اور وہی ہمارا حال ابھی مغرب کی طرف بڑھ رہا ہے. لیکن مغرب میں سچویشن ڈفرینٹ ہے. مغرب کے آپ ہمارے ہمسائے دیکھیں تو دونوں اسلامک کنٹریز ہیں، ان کے ساتھ ہماری جو اسٹریٹجی ہے، جو ٹولز ہیں وہ ڈفرینٹ ہونے چاہیے. اور آپ اس سائڈ کی بھی بارڈر کو اس لیے سیکیور کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. دوستو، جیسا کہ ویڈیو کے آغاز میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس ملک کے ساتھ ہمارا بائی برتھ ایک رشتہ ہے، اور اس رشتے کے تحت ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اس ملک کے جو حالات ہیں اس کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے، یا اس کو کیا کیا اس پہ اسٹیپس لینے چاہیے کہ جس کی بنا پر جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ چینج ہو سکتی ہیں اور ملک پراسپر ہو سکتا ہے. اس کے اوپر میں کچھ بلوچستان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں ابھی جو حالیہ ایک دہشت گردی کی لہر ایک آئی ہے، اور اس میں بہت سی قیمتی جانوں کا، عام نہتے شہریوں کا جو ایک اموات واقعہ ہوئی تھی ٹرین حادثے میں، اس سے متعلق چند جو ہے سجیشنز ہیں جو ہمیں اس کے اوپر بھی غور و فکر کرنا چاہیے. نمبر ون چیز تو یہ ہے کہ دیکھیے دو چیزوں کو سیپریٹ ہمیں رکھنا ہوگا. ایک ہوتی ہے ٹیررزم، جسے ہم دہشت گردی کہتے ہیں، اور دہشت گردی کا مقصد، جو لوگ دہشت گردی پھیلاتے ہیں ان کا مقصد کچھ حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ دہشت پھیلانا ہوتا ہے، اور وہ شارٹ ٹرم بینیفٹس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں اور لانگ ٹرم ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں. لیکن اس کے برعکس جو سیکٹیرین قسم کے مسائل ہوتے ہیں، جو ایتھنک جو گریوینسز ہوتی ہیں ایک قوم کی یا ایک قبیلے کے لوگوں کی دوسرے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ، وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے اور اس کو اسی ٹولز کے ساتھ، اسی اسٹریٹجی کے ساتھ سولو کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر دہشت گردی ایویڈنٹ ہے، اگر ثابت ہو جاتی ہے، تو اس کو ڈفرینٹ ٹول کے ساتھ سولو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دوستو، ان دونوں کیٹیگریز کے اوپر میں تھوڑی روشنی اس لیے ڈالنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ان دو مسائل میں کیا فرق ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں جن دوستوں نے ایک بک ہے ورلڈ آرڈر کے نام سے، اگر جن دوستوں نے پڑھی ہے تو وہ اس کو ریلیٹ کریں گے کہ کیسے قومیں جو ہیں وہ فائٹنگ اور اس سسٹم سے نکل کر ایوالو ہوئی ہیں. یہ یورپ وغیرہ اور جو رشیا کا علاقہ ہے، یہ کس طریقے سے جو ورلڈ آرڈر آج قائم ہے دنیا میں، یہ کس طریقے سے ورک کرتا ہے. اس کے اوپر میں ایک علیحدہ ڈیٹیلڈ ویلوگ بناؤں گا. اب میں بات کرتا ہوں جو دو کیٹیگریز میں نے بتائی، ایک سیکٹیرین مسائل اور دوسرا ٹیررزم کے مسائل جو ہے. دوستو، ٹیررزم کا جو مسئلہ ہے وہ ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ پاکستان کے اندر سے کوئی کر سکتا ہے. مسلم کنٹری ہے، مسلم پیپل کی اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی مسلم شہری یا کوئی بلوچ کہیں یا پنجابی، سندھی، مہاجر، جو بھی اس ملک میں بسنے والی قومیں ہیں، ساری الحمدللہ میجورٹی مسلمز کی ہے. اور کوئی بھی ایون انسانیت کے اوپر بھی جو یقین رکھتے ہیں لوگ، وہ ایسا اقدام نہیں کر سکتے کہ لوگوں کی جان بلا وجہ کسی کی جان لیں اور اس پیمانے پر تباہی مچائیں. اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، بلوچ ٹریڈیشنز اس کی اجازت نہیں دیتے، سندھی ٹریڈیشن اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، کے پی ٹریڈیشن اجازت نہیں دیتا ہے، پنجاب اس کی اجازت نہیں دیتا، کشمیر اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو یہ واقعات کی جو اصل جو اس کی انویسٹیگیشن ہے، وہ جو اس واقعے میں لوگ ملوث تھے، ان
سے انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اگر تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ٹیررزم ہے اور بارڈر کے کراس سے ٹیررزم ہوئی ہے، تو بارڈر کو کراس کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ہمیں اگر گھاس بھی کھانا پڑے تو ہمیں گھاس کھا لینی ہے لیکن نیوکلیئر پاور بننا ہے۔ تو دوستو اس ایک موٹیو کے ساتھ کام کرنا ہوگا، چاہے وہ اس میں افواج پاکستان ہے یا ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جو بھی ادارے ہیں، تمام کو مل کر، ایون ہماری قوم کو بھی ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور مل کر اس بارڈر کو محفوظ بنانا ہوگا۔ اگر میں بارڈر کی بات کروں تو بارڈر کوئی اتنا بھی انفینٹی لینتھ کا نہیں ہے، اتنا لمبا بارڈر نہیں ہے کہ مینیج نہیں کیا جا سکتا۔ اس چیز پہ میں تھوڑا سا اپنا کنسرن ریز کروں گا، کیونکہ بلوچستان، اور اگر ہم پاکستان کا ٹوٹل بارڈر دیکھیں، افغانستان کے ساتھ اس کی لینتھ تھوڑی زیادہ ہے اور ایران کے ساتھ کوئی 910 کلومیٹر کا بارڈر ہے۔ ٹوٹل یہ جو ہمارا مغربی بارڈر ہے کوئی 3550 کلومیٹر کے لگ بھگ یہ بارڈر کی لمبائی بنتی ہے، اور اس 3550 کو آپ ملٹیپلائی کر دیں ذرا کہ 2 کے ساتھ ہم ملٹیپلائی کریں، ہم 500 میٹر کے بعد اگر ایک چوکی اپنی بناتے ہیں اور اس ایک چوکی میں ہمارے 5 جو اہلکار ہیں، جوان ہیں، وہ اس میں پہرا دیتے ہیں مختلف ماڈرن اکوپمنٹ کے ساتھ ود وہیکل، اور جو ان کو جو اس پوائنٹ پر مینیج کرنے کے لیے ہارڈ ویئر چاہیے وہ تمام پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ تو ٹوٹل ہم 3 شفٹوں کے اوپر ملٹیپلائی کریں تو یہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب جو ہے نا نفری بنتی ہے، اور 1 لاکھ کی نفری لگانا، اس کو مینیج کرنا ہمارے کنٹری کے لیے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو بارڈر کی بات ہوئی تھی گزشتہ آرمی چیف کے دوران اور ٹینیور میں کہ ہم فینسنگ لگا رہے ہیں، اور اس فینسنگ کو 100% فول پروف کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر انفلٹریشن ہونا پاسبل ہی نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح ہمارا مشرقی بارڈر ہے اس میں انفلٹریشن ہونا ناممکن ہے، کیونکہ آپ کو آئیڈیا ہے اس کا کہ یہاں سے جو بارڈر کراس کرنے کی جو وہ ایک پروبیبلٹی ہے بہت کم ہے، لیکن جو ہمارا ویسٹرن بارڈر ہے اس سے انفلٹریشن کرنا کیوں اتنا آسان ہے، یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ اور جو دوسرا میرا اس میں سجیشن ہوگا کہ جب آپ انفلٹریشن کو اپنا بہت ناممکن کر دیتے ہیں تو آپ کو ٹریڈ کے جو روٹس ہیں ان کو لیگل کرنا، اور ان کے اندر وہی جو قوانین اور سیکیورٹی کا انتظام ہے وہ بہت ضروری ہے، اور ریگولرائز کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم بارڈر کے اوپر جس طریقے سے ڈرائی پورٹس ہوتی ہیں، آپ ٹریڈ کو ڈسکریج نہیں کریں، ٹریڈ ہمیں چاہیے ہے، ٹریڈ کے بغیر دونوں ممالک کا یا جو اس علاقے کے مقامی لوگ ہیں ان کا گزارا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن وہ ٹریڈ پراپر لیگل طریقے سے اور لیگل ڈیفائنڈ لوکیشنز سے ہونی چاہیے، اور وہاں پر بھی موجود، اگر میں ایزیوم کرتا ہوں کہ اگر وہاں پر یہ جو میں نے ایک ٹرائنگل بتائی تھی، لا لیسنس، کرپشن، مافیا کا کلب ہونا اور فادر آف دی فادر بننا، اگر یہ چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں تو یہ بھی ایک کوشچن مارک ہے کہ یہ چیز زیب نہیں دیتی ہے، اور آپ اس چیز کو کیے بغیر آپ ایک جو کیٹیگری ہے دہشت گردی، اس سے آپ اپنی سوچ نہیں ہٹا سکتے، یعنی کہ آپ کو دوبارہ یہ سوچنا پڑے گا، ہر ایک انسیڈنٹ کے بعد یہ سوچنا پڑے گا ادھر یہ جو سیکٹرین مسئلہ ہے یا دہشت گردی کا مسئلہ ہے۔ دہشت گردی کا مسئلہ تو 100% ایلیمنیٹ کرنے کی اشد ضرورت بھی ہے، اور یہ نیڈ آف دی ٹائم ہے، جیسے میں نے پہلے اگزامپل دی ہے نیوکلیئر میزائل کے حوالے سے۔ اب بات کرتے ہیں دوستو سیکٹیرین جو مسائل ہوتے ہیں ان کا جو سولو کرنے کا طریقہ ہے وہ بڑا ایک سافٹ اور پولیٹیکل جو ہے زیادہ سوٹیبل مانا جاتا ہے دنیا میں، اور اس طریقے کے اوپر عمل کر کے ہی آپ لوگوں کی گریوینسز اور لوگوں کے جو کور پرابلمز ہیں ان کو سولو کر سکتے ہیں۔ بات ہم اگر کسی صوبے کی کریں یا اوورال ملک کی بات کریں تو اس میں جو قوانین کی پاسداری ہے، صوبائی ایک بالادستی کروانا کہ آپ فیڈرل کی پاور تھوڑی سی ڈائلیوٹ کر کے جو صوبائی پاورز ہیں ان کو تھوڑا سا آپ انڈیپینڈنٹ کریں، اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ وچ کیٹیگری آف دیئر رائٹس لائی ود دی پروونشل گورنمنٹ۔ تو اس طریقے سے لوگوں کی ایک اویئرنیس ہو کہ ان کو پتہ ہو کہ بلیم کس کو کرنا ہے۔ یہاں پر تو کاز کوئی اور ہے، اور جو اس کو جو انسٹیگیٹ کرنے والے یا ٹریگر کرنے والے لوگ ہیں وہ کچھ اور ہیں، لیکن جو شہری ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ یار بلیم کس شخص کو کیا جائے۔
ان کا ووٹ جو ہے وہ کس شخص کو گیا ہے، کس شخص کو دینا چاہیے. میں اس ڈبیٹ میں نہیں جاتا کہ ووٹنگ کس طریقے سے اس ملک میں ہوتی ہے. بات پھر اسی ٹرائنگل پر آ جائے گی، اور آپ خود کمنٹس میں اس ویڈیو کے آپ بتائیے گا کہ کیا میرا بتایا ہوا انالائسس اور جو سلوشنز میں نے دیے ہیں اس کے اوپر اگر عمل کیا جائے تو کافی حد تک مسائل جو ہیں ان کا حل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. دوستو دہشت گردی کی ہم نے بات کی، اس کے علاوہ ہم نے ٹریفک حادثوں کی بات کی، اور ان تمام جو حادثات یا یہ کازز ہیں ان کا جو ایکچوئل جو ریزن ہے اس کے اوپر بھی ہم نے تفصیلاً بات کی ہے. اپنی رائے ویڈیو کے اینڈ میں اور کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اسے آگے ضرور شیئر کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.